یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 314. یہ ہمارا سارا طریقہ اینڈ ایجوکیشن بورڈ کی جانب سے آج اپنی جماعت میں خاص وائس کا پروگرام رکھا گیا ہے. الوائز رائے ابو علی عبدالعزیز جماعت کو 1 گھنٹے کے لیے وائس کا لاتے ہیں. یا علی مدد. آپ کی خدمت میں 11 سال کے بعد حاضر ہوا ہوں، جو کہ مجھے ہر جگہ بولنے کی ضرورت نہیں، مگر آج میرا دل چاہا کہ میں آپ کو کہوں. آپ کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. علم مرتبہ بہت بڑا ہے، جس کا وارنا بہت اونچا بے حد گہرا، اس میں چیزیں انت اپار. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میری یہ عادت رہی کہ میں نے کبھی بھی یہ طے نہیں کیا کہ آج میں کیا بولوں گا. بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر سے کوئی یہ سوچ کے آیا کہ آج میں اس پہ واز کروں گا، یہاں آ کے بھول جاتا ہوں. آج بھی میں نے کوئی ایسا طے نہیں کیا تھا. میرا سبجیکٹ جو کچھ بھی مجھے انسپریشن ہوئے میں اس کے اوپر بول لیتا ہوں. مولانا حضرت امام کے آج فرمان پڑے گئے. ان فرمانوں کے اندر جماعت کے لیے بڑی بھلائیاں ہیں. فرمان تو بہت لمبے تھے اور بہت سی چیزیں تھیں، مگر خصوصی طور پہ فرمان کے اندر ایک یہ چیز تھی کہ تعلیم اور علم حاصل کرو، اور دوسری چیز یہ تھی انسان کی شادی کے متعلق. ایک زمانہ ایسا تھا 14-15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. رسول اکرم نے بی بی عائشہ سے شادی کی تو 13 برس کی تھیں. 50-60 برس سے زیادہ کی عمر کے یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی شادیاں 20 برس کے پہلے ہو گئیں. زمانہ بدل گیا. صرف بدل نہیں گیا، زمانہ خراب ہو گیا. اور دینداروں، روز بروز زمانہ خراب ہوگا. میں نے بہت دفعہ جماعتوں کے اندر عرض کی ہے، ساری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، اس لیے سب باتیں میں ایک ہی جماعت خانے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک جگہ ایک چیز کہتا ہوں، دوسری جگہ دوسری چیز ہوتی ہے. کبھی کبھی یاد دہانی کے طور پہ میں کچھ ریپیٹ کر لیتا ہوں، جیسا کہ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں. مومنوں، اگر آپ گئے 20 برس کا خیال کرو کہ 20 برس پہلے کیا حالت تھی اور آج کیا ہو گئی، تو 20 برس میں زمانہ بگڑ گیا ہے. مہنگائی بڑھ گئی، آمدنیاں اگرچہ بہت ہو گئی لیکن ان آمدنیوں میں خوشی اور برکت نہ رہی.
मोहब्बतें घट गई, खुद गर्जी ज्यादा हो गई, मगरूरी बढ़ गई, हलीमी नरमी घट गई। अगर ये दो पलड़े रखें, अच्छाइयाँ घटती जाती हैं, बुराइयाँ बढ़ती जाती हैं। और 500-700 बरस पहले हमारे पीरों ने हमें ये इशारे किए हैं, यूं यूं जमाना चढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दैंत कालिंगा का, जिसको हम अपने हदीस शरीफ के जबानों में दज्जाल कहते हैं, उसका जमाना आता जाएगा, तो बदियां बढ़ती जाएंगी, बेचैनी बढ़ेगी, गुनाह बढ़ेंगे, दुख बढ़ेंगे, रंजो गम बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी और आसमानी जमीनी बलाएं बढ़ती जाएंगी। ऐसा जमाना आएगा कि जो आला दर्जे के मोमन होंगे वो कहेंगे, ऐ मौला, इस गुनाहों से भरी हुई जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर अब नहीं रहा जाता। वो जमाना अभी नहीं आया, बहुत दूर है। आपके किसी भी जिंदगी के अंदर वो जमाना नहीं आएगा। मेरे अंदाजे के हिसाब से 100 बरस हैं, लेकिन ये 100 बरस बहुत मुश्किल निकलेंगे। गए 20 बरस जिस आसानी से निकल गए, आने वाले 20 बरस उस आसानी से नहीं निकलेंगे। आंख की शर्म निकल गई, दिल में से उल्फत और मोहब्बत का मादा निकल गया। रसूल अकरम की एक हदीस है कि जिसको फिर शम्स ने गिनान के अंदर हमको रख के सुनाया कि हजरत जिब्रील एक दफा आए और रसूल अकरम से बातें करने लगे। नबी पूछा, है जिब्रील, मेरी वफात के बाद क्या तेरा आना जाना बंद हो जाएगा? क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम वो वही लाते हैं। कहते, या हजरत, मैं 10 दफा आऊंगा आपकी वफात के बाद। ये हदीस है और हदीस सहीह है। तकरीबन तमाम सुहासिता के रावियों ने इसका जिक्र किया है। या नबी, मैं 10 दफा आऊंगा और एक एक करके चीजें ले जाऊंगा। अब तो वो गिनान जानते हैं। अब देखो, आहिस्ता आहिस्ता ये 10 की 10 चीजें घटती जा रही है। इस सख्ती के जमाने के अंदर से लोग अपने मुंह से कलमा पढ़ेंगे, लेकिन शैतानी काम करेंगे। नियाज पिएंगे मगर झूठ बोलेंगे, झूरा खाएंगे, नांजी खाएंगे, मेहमानी में मिली हुई बख्शिशें खाएंगे, लेकिन हसद करेंगे। हाथ में तस्बीह होगी, दिल में छुरियां होंगी। तमाम बदियां जो शैतान ने पैदा कर रखी हैं वो बढ़ती जाएंगी। कोई ऐसा मोमन होगा, फिर शम्स फरमाया, हमारे दूसरे पीरों ने भी कहा है कि मोमन कोई रहेंगे। एक गिनान में फरमाते हैं कि 12 कोस में एक बत्ती जलेगी। आज तो बेहिसाब बत्तियां हैं। कोस 2 मील का होता है, 24 मील में एक बत्ती जलेगी। आज तो 1 मील में 24 बत्तियां हैं। लेकिन वो बत्ती दिल की, जिसका जिक्र पीर करते हैं, यानी कि 24 मील इधर, 24 मील इधर, 24 मील इधर, 24 मील पीछे, इतने बड़े इलाके के अंदर एक ऐसा मोमन होगा कि जिसके दिल के अंदर खुदा के नूर की ज्योत जगेगी। यह है उनका मकसद। कोई थर थर मोमन भाई,
کوئی کوئی رہس جی، کوئی کوئی رہس جی، اتی جاگو ویرا بھائی، اتی جاگو، کوئی کوئی ہوئے گا، اب تم جاگو۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو جگاؤ۔ میں نے حضرت امام کے فرمانوں کا آپ کو حوالہ دیا۔ مولا فرماتے ہیں علم حاصل کرو۔ یہ اشارہ امام کا دنیاوی تعلیم کی طرف ہے۔ دنیاوی تعلیم ایک بڑی ضروری چیز ہے آج کل کے زمانے میں، خاص طور پہ مجھے معلوم ہے دینداروں، میں پرسنلی جانتا ہوں، میں ایک جگہ نہیں بیٹھتا، میں گھومتا رہتا ہوں۔ آج بھی 9-10 مہینے برس کے اندر میں مسافریاں کرتا ہوں۔ بہت سے میرے جوان بھائی بچے امریکہ، کینیڈا، یورپ کی طرف دوسرے ملکوں میں گئے ہیں۔ کوئی ٹیکسی چلاتا ہے، کوئی ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے، کوئی مینیل کام کرتا ہے، کیونکہ ادھر جا کے ہم ڈالر کما سکیں۔ یہ ڈالر ان کو ملتے ہیں جو یہاں اپنے مات پتا کو بھیجتے ہیں، اور یہاں مات پتا بڑے فخر کرتے ہیں، اور ہمارا بچہ تو ادھر ڈالر کماتا ہے۔ حضرت امام 86 میں جب اسٹیٹس میں گئے، 4 جگہ گئے، الحمدللہ ہمارے بہت سے اور بھی مشنریز تھے وہاں، اور ہم نے کانوں سے وہ فرمان سنے، آنکھوں سے وہ حالات دیکھے۔ پہلے مولا لاس اینجلس میں گئے، دوسری مسافری مولا کی شکاگو میں ہوئی، ہیوسٹن میں ہوئی، نیو یارک میں ہوئی۔ ایک جگہ مولا نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ڈالر کمانے کی خاطر اگر تم اپنی ایجوکیشن سٹاپ کر دو تو تم بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہو۔ اس لیے دیندارو، ہمارا جو امام ہے نا، وہ حقیقتاً بے شبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے، اور نور ہمارے مذہب کی خاص بنیادی چیز ہے۔ ہم اسماعیلی شیعہ ہیں، ہم اسماعیلی طریقتی ہیں۔ ہمارے طریقے کے اندر، اسماعیلی مذہب کے اندر، ہمارے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ خدا نے یہ دنیا بنائی اور بنا کے چھوڑ نہیں دی، اس نے اپنا نور اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ خدا کی مخلوقات کو ہدایت ملتی رہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے پہلے شروع کیا۔ حضرت آدم سے پہلے کیسے شروع کیا؟ سورۃ البقرہ پڑھو، آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک وائس رائے بناؤں، میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں۔ فرشتوں نے کہا، یا مولا، کیا ہم تیرے حکم فرمان برداری نہیں کرتے؟ تو کہتا یہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور خدا نے اپنے نور سے، اپنے علم سے، اپنی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، اور وہ نور تھا۔ اور جب فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرشتوں کو کچھ سوال پوچھے تو فرشتے جواب نہ دے سکے، لیکن آدم کو پوچھا تو آدم نے سب جواب دیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھا، میں نے تم کو کہتا تھا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اب اس نے سب کچھ بتا دیا، یہ میرا خلیفہ ہے، تم سجدہ کرو اس کو۔ اور سب فرشتے زمین پہ مسجود ہو گئے۔ یعنی اس وقت سے یہ امامت کا نور چلا ہے، حالانکہ دنیا میں آبادی نہیں تھی۔ یہ کانسیپٹ ہمارے اسماعیلی مذہب کی ہے، دوسرے مانے یا نہ مانے، ہم یہ مانتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے۔ آپ ادھر گاڑی چلاتے ہو، لیفٹ ہینڈ سائڈ میں اسٹیئرنگ رائٹ سائڈ پہ ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ گاڑی چلاتے ہو۔ اب آپ آؤ ادھر
امریکہ یا کینیڈا میں اور گاڑی لے کے آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چلاؤ تو فوراً پولیس پکڑ لے گی. کیونکہ کیا آپ پوچھو کیا کیا ہے کہ تم غلط راستے پہ چلا رہے ہو. غلط راستے پہ؟ میرے ملک کے اندر تو ہم لیفٹ سائڈ پہ چلاتے تھے. وہ کہے گا تیرا ملک ادھر رہا، یہ تمہارا ملک نہیں، یہ ہمارا ملک ہے. ہر ملک کا ایک خاص نظام ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر مذہب کا بھی کچھ قانون اور قاعدہ ہے. یہ قانون اور قاعدے کے اوپر اگر آپ نہیں چلو گے تو گورنمنٹ پکڑ لے گی. اسی طرح سے ہمارا مذہب کے بھی کچھ قوانین ہیں، اور اس میں یہ قوانین یہ ہیں کہ ایک خدا ہے وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. دینداروں میں آپ کو ہمیشہ سے، یعنی پرسنلی آپ اس جماعت کی بات نہیں کہتا، میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو کہتا ہوں، برسوں سے کہتا چلا آیا ہوں، خدا کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دو خدا ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ خدا کا کوئی حصے دار ہے یا اس کا کوئی پارٹنر ہے. ہم تو خدا کو بے عیب مانتے ہیں. اس کی کوئی شکل نہیں، اس کی کوئی صورت نہیں، اس کا کوئی نام نہیں، کوئی ٹھام نہیں. یہاں نام سے مطلب جس طرح لوگوں کے بہت سے مقامی یا فیملی کے نام ہوتے ہیں، اس کا ایسا کچھ نہیں. وہ تو نرالا ہے، نرنجن ہے. نرالی اس کی بات ہے. جو سمجھتے ہیں وہ دل میں اس راز کو رکھ لیتے ہیں. اس کی باتیں کہیں نہیں جاتی، سمجھی جاتی ہیں. ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. ہاں، ہم خدا ہی کے کہنے سے یہ مانتے آئے ہیں کہ خدا نے دنیا میں ہدایت کے لیے نبی بھیجے. آدم علیہ السلام سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان تمام نبیوں میں خدا کا نور تھا. ہم اس نور کو مانتے ہیں. اسی طرح سے تمام ائمہ اطہار جو ہیں ان میں اللہ کا نور ہے. تو اللہ ایک ہے. اس نے رسول بنائے، انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی. سلسلہ رسالت ختم ہو گیا. محمد کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا مگر ہدایت بند ہو گئی. اگر نبی نہیں آئے گا تو کیا اللہ کی ہدایت بند ہو گئی؟ سلسلہ وہی بند ہوا، ہدایت بند نہ ہوئی. کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے کہ اس نے دنیا کو چھوڑ دیا. وہ تو آج بھی دنیا کا رب ہے. کھانا دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، سانس چلتا ہے اس کی مرضی سے، ہارٹ کی بیٹنگ چلتی ہے اس کے حکم سے. ایک انسان، اللہ کہتا ہے کہ درخت کا پتا بھی میرے اذن کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر میں بولتے بولتے یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں دینداروں تو یہ اس کی مرضی سے ہل رہا ہے. وہ اگر چاہے کہ یہ ہاتھ نہ ہلے یہ پتھر ہو جائے گا. اس خدا تعالیٰ کی طاقت کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں. اگر بدیاں برائیاں ہو رہی ہیں تو خدا جانتا ہے. اس نے قانون بنا رکھے ہیں. قانون کے حساب سے جب کوئی بگڑ جاتی ہے چیز تو پھر وہ سزا کے قابل ہوتی ہے اور خدا سزا دیتا ہے. خدا سزا دیتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ایسا ایک بھی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. دوسری جگہ خدا کہتا ہے کہ انسان کو کچھ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا. آدمی بیٹھے بیٹھے ایسا کہے کہ مجھے کھانا مل جائے تو خدا اس کو کھانا نہیں دیتا. خدا کے قانون کافر اور مومن کے لیے دونوں کے لیے یکساں ہیں. 5 ایکڑ کی ایک زمین کافر کو دو، 5 ایکڑ کی اس کے ساتھ ہی دوسری زمین مومن کو دو. مومن خالی تسبیحیں ہی نکالتے رہے اور اس کھیت کے اندر نہ ہل جوتے نہ بیج ڈالے تو اس کے کھیت میں کچھ نہیں اگے گا. بھلے وہ چاہے کتنا بڑا مومن ہے تسبیحیں نکالتا رہے، لیکن کافر جو خدا کو نہیں مانتا
محنت کر رہا ہے، زمین اس نے کھیڑی ہے، بیج بوئے ہیں، پانی دیا ہے، حفاظت کی ہے، واللہ اس کے کھیت کے اندر ہرے بھرے اناج اگیں گے اور مومن کا کھیت سڑا رہ جائے گا. کیونکہ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے اس نے محنت کی، اس کا بدلہ دینا چاہیے. جس نے محنت کی اس کو بدلہ دے گا، وہ مومن ہو کہ کافر ہو. ہاں، اگر مومن بھی اتنی ہی محنت کرے جتنی کافر نے کی ہے تو واللہ مومن کا اناج کافر کے اناج سے بہتر ہوگا، زیادہ ہوگا، کیونکہ اس نے محنت کی ہے اور عابد ہے تو خدا اس کو برکت بھی دے گا. لیس للانسان الا ما سعی، نہیں دیا جائے گا انسان کو کچھ بھی سوائے اس کے کہ وہ اس کے لیے محنت کرے. محنت رائٹ ڈائریکشن پہ ہونی چاہیے. تو میں نے وہاں دیکھا، خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہمارے بہت سے جوان بچوں نے تعلیم کا سلسلہ بند کر دیا، ڈالر کمانے میں لگ گئے. حضرت امام جو یہ فرمان آج مفتی صاحب نے پڑھے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ ایک ہی موقع ہے. تمہاری زندگی کے 25 برس جو پہلے ہیں، یہ 25 برس علم حاصل کرنے کے لیے ہیں، ہنر حاصل کرنے کے لیے ہیں. ہر کوئی بچہ پی ایچ ڈی نہیں بن سکتا، ہر کوئی بچہ ماسٹر نہیں بن سکتا، لیکن کم از کم اتنی تعلیم ضرور لے لو کہ اچھی زندگی گزار سکو، اچھی آمدنی پیدا کر سکو. آج ایسی بہت سی ہنر مندیاں ہیں، ٹیکنالوجی بے حساب ہے. ابھی تو ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے، اب سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. انسان ٹیکنالوجی کا غلام بن گیا ہے. ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایسا غلام بن گیا ہے کہ اس سے بغیر رہ نہیں سکتا. آج محض ایک چھوٹی بات بن گئی، 3-4 دن پہلے آپ کے ہاں پیٹرول گھٹ گیا، اسٹرائک پہ چلے گئے لوگ. کتنی پریشانی ہو گئی آپ کو. کبھی یہ پیٹرول بند ہو جائے، ایسا مان لو خدا نہ کرے کہ تمام کنویں سوکھ جائیں، اس وقت آپ نے کبھی اندازہ کیا ہمارا حال کیا ہوگا. گاڑیاں بند، بسیں بند، ٹرینیں بند، ایروپلین بند. یہ تمام چیزوں کے پیچھے مشینری چل رہی ہے، وہ پیٹرول سے چلتی ہے. الیکٹریسٹی بند، کیونکہ الیکٹریسٹی کو چلانے کے لیے 3 طریقے ہیں. یا تو وہ ٹربائن چلے، ہائیڈرو الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے تو اس ہائیڈرو الیکٹرک انجن کے اندر تیل جلتا ہے، تب الیکٹریسٹی ملتی ہے. گاڑیوں کے اندر آج دنیا میں اتنی لکڑی اور کولسا نہیں رہا تو آج گاڑیاں بھی ڈیزل سے چلتی ہیں یا الیکٹرک سے چلتی ہیں. ساری دنیا کھڑی ہو جائے. آج انسان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان ٹیکنالوجی اور سائنس کا غلام بن چکا ہے. ہم اس چیز کو، اس سلسلے کو توڑ نہیں سکتے، مگر اس میں سے ہمیں راستہ نکال کے اپنا فیوچر، اپنا مستقبل اچھا کرنا ہے. دیندارو، اس بات میں ایک بھید ہے کہ مولانا حضرت امام نے کینیڈا اور امریکہ کے اندر، نارتھ امریکہ میں اپنی جماعت کو بسانا شروع کیا ہے. اس میں بہت بڑا راز ہے. اس کا اثر 50, 60, 70 برس کے بعد ہمیں ملے گا. شاید 100 برس کے بعد، جس کی میں بات کرتا ہوں کہ 100 برس دنیا میں خراب ہیں. کینیڈا، امریکہ میں آج لگ بھگ 75,000 اسماعیلی ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ 10-12 سال کے اندر وہاں لاکھ بن جائے، بڑھنے میں ہے. پہلی دفعہ سینکڑوں برسوں میں پہلی دفعہ کسی آزاد ملک کے اندر، ایڈوانسڈ ملک کے اندر، انڈسٹریلائزڈ ملک کے اندر جماعت کو بسایا گیا ہے. اور وہ یا تو یورپ یا امریکہ. اس میں مولا کا راز ہے، اور اس راز میں
ایک بات یہ ہے کہ وہاں ایجوکیشن بہت ہے. مجھے خوشی ہے اس بات کی آپ کو یہ کہہ کے میں کہوں 1970 کے پہلے نارتھ امریکہ میں ہماری جماعت نہیں تھی. 10, 20, 25 آدمی تھے, ادھر ادھر ایک ایک دو دو. 20 برس ہوئے ہماری جماعت بڑھنے لگی. افریقہ کے لوگ زیادہ گئے ادھر. افریقہ میں 75,000 اسماعیلی تھے. آج اس میں سے لگ بھگ 60 کے قریب ادھر پہنچ گئے یورپ امریکہ کے اندر. یہ جو جماعت ادھر گئی ہے, میں آپ کو جو کہتا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی اس بات کی میں آپ کو کہوں کہ صرف BC کے اندر یعنی برٹش کولمبیا میں وینکوور میں رہتا ہوں اور اس وینکوور کا جو پروونس ہے وہ برٹش کولمبیا ہے. آج برٹش کولمبیا کی یونیورسٹیوں کے اندر تقریباً 600 بچے ہمارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. برٹش کولمبیا کے اندر 7,500 سے 8,000 اسماعیلی کی بستی ہے اور اس میں یونیورسٹی کے اندر 600 بچے بہت بڑی تعداد ہے. ہر سال اس میں سے 100-150 بچے گریجویٹ یا ماسٹر ہو کے باہر نکلتے ہیں. ہمارے بچے ادھر بہت آگے بڑھ رہے ہیں. ایجوکیشن اتنی ہے کہ اگر اس کو حاصل کیا جائے تو بعض بچے 18 سال کی عمر کے اندر ماسٹر کر سکتے ہیں. بہت اپورچونیٹیز اور ادھر کے اچھے تعلقات پیدا کرنے والے مواقع ہیں. ان حالتوں کے اندر امام فرماتا ہے کہ تم ڈالر کمانے میں لگ جاؤ, یہ برابر نہیں. میں یہاں بھی جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں عرض کرتا ہوں, آج دنیا ایسی ہے, آپ کہیں بھی جاؤ گے آج سے بعد اور یہ بڑھتی جائے گی. کہیں نوکری کرنے جاؤ گے تو پہلے پوچھیں گے آپ کے پاس کتنی ایجوکیشن ہے. آپ بولو میں BA پاس کیا ہوا ہے تو کچھ نہیں سمجھیں گے. BA تو کچھ نہیں, بیچلر آف آرٹس مینس نتھنگ. BA پاس کر لینے کے بعد کمانے کی طاقت نہیں, کیونکہ جس لائن میں جانا ہے اس کی ٹریننگ چاہیے. آج یورپ امریکہ کینیڈا کے اندر, میں خاص طور پہ ابھی آپ کو یورپ کی بات نہیں کہوں گا, نارتھ امریکہ ہی کی بات کرتا ہوں. ایک پلمبر ہے. پلمبر کہتے ہیں کہ جو پانی کے نل وغیرہ کا کام کرے, اس کو کوئی آدمی ادھر تو سیکھ لے, کسی کی دکان پہ جاوے تو 6 مہینے کے اندر سیکھ جاوے. اب وہ سمجھے کہ میں سیکھ گیا اور ادھر جا کے کام کر سکوں گا. نہیں دیندارو, اس کا 1 برس کا کورس ہے اور جب تک کہ وہ کورس پاس نہ کیا جائے پلمبنگ کا لائسنس نہیں ملتا. یہ بھی ایک پارٹ آف ایجوکیشن ہے. ایک آدمی اگر کسی ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہے تو اس کو $4 سے لے کے $8 تک 1 گھنٹے کے ملتے ہیں, ڈپینڈ آن لوکیشن. اگر ایک آدمی کسی اور جگہ مینوئل ورک کرے تو $6-7 گھنٹے کے ملتے ہیں. مگر یہ جو پلمبر ہے کہیں کام کرنے جاتا ہے تو اس کو 1 گھنٹے کے $40 ملتے ہیں. اگر الیکٹریشین ہے تو اس کو 1 گھنٹے کے $30 سے $32 ملتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں کارپیٹ ڈلوایا, ایک اٹالین تھا کارپیٹ لے کرنے کے لیے. 60 اسکوائر میٹر کارپیٹ ڈالنا تھا. 2.5 گھنٹے کے اندر کارپیٹ ڈال کے وہ چلا گیا, $250 لے گیا. 2.5 گھنٹے کے, یعنی 1 گھنٹے کے اس نے $100 کمائے. اب کوئی بھی آدمی یہ چیز سیکھ نہیں سکتا, اس کے اسکول ہیں. وہاں اس ملک کے اندر ہر چیز کے اسکول ہیں. یہاں ہم کسی کو کبھی گالی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کسی کو تھوڑا ریڈیکول کرنا ہوئے, ارے تو حجام ہے. یعنی حجام کو ہم کتنا نیچا سمجھتے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ ادھر حجام کیا لیتا ہے, 10-20 روپے لیتا ہے کتنے, لیکن وہاں حجام کا کورس ہے 6 مہینے کا, اور کورس پاس کرنے کے بعد جب وہ حجامت کرتا ہے تو $8 لیتا ہے, اور 10-15 منٹ میں تو بال کاٹ لیتا ہے. میں نے آپ کو یہ باتیں کیوں کہی
کہ ہر چیز کا ادھر سسٹم ہے. ایک کمپیوٹر انجینئر، اس کے لیے اس آدمی کو یونیورسٹی کے اندر 4 برس چاہیے یا 5 برس چاہیے. کسی یونیورسٹی میں 4 برس ہے، کسی یونیورسٹی میں 5 برس ہے. کمپیوٹر انجینئر بن گیا، جو ابھی تک باہر نہیں نکلا تو بعض کمپنیاں اس کو خط لکھتی ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. سٹارٹنگ پے کتنی؟ $60,000 برس کے، مہینے کے $5,000، اور پھر مہینے کے اندر 21 دن کام کرنا، اور ہر طرح کے اس کو بینیفٹس ہیں. اس طرح ادھر ایک ایگزیکٹو آدمی اگر ہو جائے، اس کے لیے اس کو بزنس ایڈمنسٹریشن کا کورس کرنا چاہیے. 3 سے 5 برس لگتے ہیں، لیکن وہ کورس پاس کر لے تو بہت سی کمپنیاں اس کو بلاتی ہیں، آؤ، کیونکہ ہائیلی کوالیفائڈ آدمیوں کی بڑی ضرورت ہے. اور اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ $1,00,000 برس کی. آج صرف وینکوور کے اندر 32 جگہوں کے اوپر بینکوں کے مینیجر اسماعیلی ہیں. اس میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں. ایگزیکٹو پوسٹ ہے. بینک مینیجر بننا آسان نہیں. ہماری جماعت نے بہت ترقی کی ہے، لیکن ہمارے بچوں نے محنت کی ہے. ہائیلی کوالیفائڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں. ان بچوں کے ساتھ مل کے ادھر سے اگر کوئی انلیگلی پاسپورٹ بنا کے ادھر جا کے کیا کرے گا؟ یا ٹیکسی چلائے گا، یا ریسٹورنٹ میں زمین پہ ڈیکی مارے گا، برتن دھوئے گا. ہم کو اسماعیلیوں کو یہ چیز نہیں چاہیے. مولا کو یہ چیز نہیں چاہیے کہ میرے بچے 3rd کلاس کام کریں. ادھر بہت ہیں، ادھر سے میکسیکو سے آنے والے، میکسیکو سے انلیگل اندر گھس آتے، کیونکہ میکسیکو اور امریکہ کی بارڈر ایک ہے. ہر جگہ بارڈر کے اوپر یہ سینکڑوں مائل کی جو بارڈر ہے، تو ہر جگہ تو پولیس تو نہیں ہے نا. وہ رات کو جنگل میں پاؤں سے نکل چلے آتے ہیں. ادھر کوئی وائر نہیں ہے، ادھر کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، موٹر وغیرہ سے نہیں آ سکتے، رات کو پاؤں سے چلے آتے ہیں. لگ بھگ 5 ملین جتنے میکسیکن آج امریکہ میں کام کرتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں. ہم اسماعیلیوں کو حاضر امام ایسا نہیں دیکھنا چاہتا کہ ریسٹورانٹ کے اندر ڈشز صاف کر رہے ہیں اور ٹیبل صاف کر رہے ہیں اور جی کھڑے ہیں بہرے کی طرح. یہ کام ہمارا نہیں. جاگو اور اٹھو. میں اپنے جوان بچوں کو کہتا ہوں کہ تم دنیا میں کچھ بنو، کہ جہاں بھی جا کے کہو میں آغا خان کا مرید ہوں، تو اس میں حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم مجھ کو خوش کرو، مجھے خوشیاں دو، تاکہ تم کو دیکھ کے میرا دل خوش ہوئے کہ میرے روحانی بچے ایسی اعلیٰ درجے کی پوسٹ کے اوپر ہیں. ہم الحمدللہ ادھر ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، پروفیسر ہیں. مگر یہاں سے جو بچے جاتے ہیں، میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میں موقع ڈھونڈتا تھا کہ کہاں یہ بات کہوں. آج حضرت امام کے فرمانوں نے مجھ کو وہ موقع دے دیا. میں جماعت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے یہ امید نہ رکھو کہ وہاں جا کے آپ کو ڈالر بھیجے اور آپ یہاں مزے سے لوگوں کو فخر سے کہو دیکھا ہمارا بچہ کیسا ہے، ہم کو ڈالر بھیجتا ہے، اس میں سے ہمیں $20-25 روپے مل جاتے ہیں. $1 کے $100 آئے تو $2500 کے $2300 ہو گئے. ایسا مت خیال کرو، ایسی امید نہ کرو. آدھی روٹی کھاؤ، خدا نہ کرے کبھی تنگی آ گئی تو ایک وقت کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو بولو کہ اعلیٰ درجے کی تعلیم لے لے، تاکہ مولانا حضرت امام کو اس بات کا فخر ہوئے. امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ایک اسماعیلی، ہارڈلی 30 برس کی عمر کا آدمی، یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ اقبال پارو، ممباسا کا رہنے والا. ہم کو کتنا فخر ہے اس بات کے لیے. یہ کوئی ایزی چیزیں نہیں ہیں. علم حاصل کرو. پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ خراب نہیں ہے، البتہ اس کا سٹینڈرڈ اس جتنا نہیں ہے.
مگر میں یہ کہتا ہوں یا تو اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھیج سکتے ہو، خدا آپ کے اوپر زیادہ راضی ہوئے اور بھی برکت دے دے، ادھر جا کے اعلیٰ قسم کی ایجوکیشن لینے کے لیے جائے، یہ ایک ہی ایم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر تھوڑی گڑبڑ ہے تو چلو ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ یاد رکھو دیندارو، یہ پاکستان آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 10-20 برس کے بعد میں امام سلطان محمد شاہ کے فرمان کہتا ہوں، مولا نے ٹائم نہیں دیا ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ نیکسٹ 20 برس کے اندر پاکستان بہت اچھا، بہت مضبوط اور بہت شاندار پرسکون ہوگا۔ پاکستان سے بھاگنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ہر ملک کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، ہر زمانے کے اندر تکلیفیں آتی ہیں اور تکلیفیں رہیں۔ آپ خیال کرو ہماری گئے 1000 برس کی ہسٹری کا، ہمارے لاکھوں کروڑوں اسماعیلی بھائیوں نے چین کے اندر اور روس کے اندر اور کابل کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جیسے کہ ایران اور سلمیہ وغیرہ ہے، اس میں ہمارے لاکھوں مرید مولا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1000 سال سے انہوں نے دکھ اٹھائے، 1000 سال سے، یہاں تک کہ جسمانی دکھ تو ٹھیک مگر انہوں نے مذہبی دکھ بھی اٹھائے، کیونکہ ہر حکومت ان کی دشمن ہو جاتی تھی۔ اوٹومان امپائر تھی جبھی، خلافت عباسیہ 750 برس چلی، ایک خاندان میں نہیں چلی مگر جدا جدا خاندان میں چلتی رہی۔ 750 برس عباسی خلفاؤں نے ہمارے اسماعیلیوں کو اور اماموں کو بہت ستایا، اور آخر سن 1920-21 کے اندر یہ خلافت عثمانیہ جو ترکی میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن ترکیوں نے خود نہیں اس چیز کو نکال دیا۔ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے ان بھائیوں نے سینکڑوں سال سے دکھ مصیبتیں اٹھائیں، اف نہیں کی۔ اب انشاءاللہ ان کا زمانہ آ گیا۔ 2 برس پہلے مولانا حضرت امام تنزانیہ آئے، مولانا نے خوشخبری سنائی، میرے بھائی، میرے بچوں، آج تک تم میرے نزدیک رہے اور ہمارے بہت سے ایسے مرید تھے کہ جن کی طرف بہت برسوں سے ہم نے دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان ملکوں میں، کہ جن ملکوں کے اندر ہمارے مرید پڑے ہیں اور بالکل الگ تھلگ ہیں، اب وہ تم دیکھ سکو گے، وہ تم کو دیکھ سکیں گے، تم ان سے مل سکو گے۔ آہستہ آہستہ ادھر کی جماعتیں آ رہی ہیں۔ تو میری عرض یہ تھی، علم حاصل کرو، دنیا کا بھی دین کا بھی۔ ایک اور چیز میں نے یہ دیکھی جو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، وہاں تو کہتا ہوں، کچھ بچے یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہاں کی سفید چمڑی والی چھوکریوں کے پیچھے لگ کے ان سے شادیاں کر لیتے ہیں۔ مجھے آج تک ایک بھی ایسا کپل نہیں نظر آیا گئے 20 برس میں کہ جس کی عورت وہ اسماعیلی بن جاتی ہے، یا ایسی ہماری لڑکیاں کہ جنہوں نے غیروں سے شادی کی ہوئی ہے، مگر ان میں جتنے شادیاں کی ہیں میرے کو ان میں ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جو 2, 4, 5 برس تک سکھ سے نکالے ہوں۔ کوئی 3 مہینے میں طلاق دیتا ہے، کوئی 6 مہینے میں، کوئی 1 برس میں، زیادہ سے زیادہ مدت 5 برس کی، حالانکہ 5 برس میں 1 یا 2 کپل ہوئیں گے۔ ادھر سے گئے ہوئے پاکستان کے بچے وہاں جا کے یہ غیروں سے شادی کرنا بری چیز نہیں، مگر غیروں کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے جو ہمارے ہاں ہے، وہ تو نہیں ہے۔ محض سفید چمڑی، اس سے زیادہ اچھی لڑکیاں ہماری جماعت کے اندر ہیں، اور ہماری بہت سی لڑکیاں اتنی نہیں ہیں کہ غیروں سے انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، لیکن لڑکے ضرور بہت ہیں۔ یہ بات اچھی نہیں، اور یہاں بیٹھ کے اپنے بچوں کو لکھتے رہو کہ اگر ایک اسماعیلی لڑکی یعنی کھوجی جس کے باپ دادا اسماعیلی رہے سینکڑوں سال سے، وہ جو
अपना घर निभा सकेगी। एक सफेद चमड़ी वाली उधर की क्रिश्चियन भले बाद में इस्माइली बन जाती है, 2-5 अच्छी भी हैं, मैं 100% नहीं कहता, लेकिन 2-4 ऐसी लड़कियां भी हैं कि जो जमात खाने का काम करती हैं, नांदी वगैरह रखती हैं और उनका ईमान पैदा हो गया है। लेकिन ऐसी हालत तो किसी वक्त होती है। अमूमन हमारे वहाँ के जो शादीशुदा हालात हैं वो खराब हैं, कैरेक्टर बिगड़ जाता है। जमात खाने बहुत दूर दूर है, 20-20, 30-30 माइल से लोग आमे जमात खाने तो पहुंच सकते हैं, या किसी का कारोबार या काम काज या उनकी क्लासेस वगैरह शाम को होती हैं तो जमात खाने नहीं पहुंच सकते। इस वजह से उनका जो कांटेक्ट है घट जाने से हमारे जवान बच्चे फिसल जाते हैं। आज अमेरिका की जमात के अंदर ऐसा एक ग्रुप है तो इस्माइली, मगर न होने के बराबर। कमबख्ती से वो जवान बच्चे हैं, यानी कमबख्ती कहता हूं इसलिए कि दिल जलता है। ये जवान बच्चे अगर जिनकी उम्र आज 20 से 30 बरस के अंदर है, वो अगर गुनाहों में बदियों में फंस जाते हैं और अपने मजहब से हट जाते हैं और गैरों से शादी कर लेते हैं, तो कागज पेंसिल लेके लिख छोड़ो कि उनकी जो औलाद होगी वो औलाद 80-90% गैरों में चली जाएगी, इस्माइली नहीं रहेगी। इसलिए आज से 5 साल पहले वहां एक शहर है कालगरी, मुझे अंधेरी याद आ गया। कालगरी वैंकूवर से 1000 माइल के करीब है। कालगरी में 5,500 इस्माइली हैं और बासु में और भी दूसरी जगह है कि जहां 5-5 हजार इस्माइली एडमंटन में हैं। कालगरी में 5 बरस पहले 85 में मैंने एक वाज की थी। कितने ही लोगों ने मुझे उसके लिए खत भी लिखे, फोन भी किए, और बेहिसाब लोगों ने वो कैसेटें घरे में रखी हुई हैं। मैं आज वो चीज दोहराना चाहता हूँ। शायद मौला मुझको ये कह रहा है कि आपको ये पैगाम पहुंचे। हमारे मजहब इलाही मजहब है, नूरानी मजहब है, नबियों का दीन है, लेकिन पीरों ने जो इशारे किए हुए हैं, मैंने शुरू में आपको कहा कि मोमन घटते जाएंगे। मैंने उस वाज में जिक्र किया था कि हमारी जमात घट जाएगी। हमारी जमात की जो तादाद है वो घट जाएगी, यहाँ घटे कि वहां घटे। उसकी वजह यह है कि इस्माइली मजहब जो है ना, इस्माइली मजहब ऐसा मजहब है कि जिसको जब तक जाना ना जाए, पिस्ते की तरह है कि जब तक आप उसका शेल नहीं खोलोगे, अंदर का जो मग़ज़ है खा नहीं सकोगे। हम लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है, और आज तो इधर ये बड़े सरेआम चीज है, और ये कोई नई चीज नहीं दीनदारो। 1400 साल से हमारे पीछे इस किस्म के अटैक होते हैं कि तुम किसी इंसान को खुदा मानते हो। ऐसा मत समझना कि आज लोग हमको ये मेना देते हैं। खुद इस्माइलियों के दिल के अंदर से भी ख्याल पैदा होता है कि हम हजरत इमाम को खुदा मानते हैं। कौन मानता है कि बदन को कौन खुदा मानता है? हम तो देखते हैं कि हजरत इमाम 1936 में पैदा हुए, हमारे सामने वो बच्चे थे, जवान हुए। आज मौलाना हजरत इमाम 54 बरस के हैं। 50-60 बरस के बाद ये जौमा भी पूरा हो जाएगा, दूसरा आएगा। हमारे तो 48 इमाम गुजर चुके। अगर हम बदन को खुदा मानते हैं तो भूल करते हो। हमने कभी भी हजरत इमाम को उसकी बदनी हालत के अंदर यह दर्जा नहीं दिया है, और अगर किसी ने दिया है तो यह कुफ्र है। खुदा तो नूर है, खुदा नूर है। न वो जन्म लेता है, न किसी को उसके बदन से जन्म मिलता है, हालांकि बदन है ही नहीं। न उसको नींद है, न उसको भूख है।
نہ اس کو پیاس ہے، نہ اس کو کوئی محتاجی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں. وہ تو پروردگار سبحان پاک ہے. ہم نے کبھی بھی اس کے بغیر کسی اور کو خدا نہیں مانا. البتہ میں نے آپ کو ابھی ابھی کہا کہ ہمارے اسماعیلی طریقہ کے اندر جو صوفی طریقہ ہے، صوفیانہ ہے. ہم صوفی نہیں ہیں، لیکن ہمارا طریقہ صوفیانہ ضرور ہے. ہم اپنے مرشد کو اتنی محبت کرتے ہیں کہ خدا کے درجے پہ پہنچاتے ہیں. مولانا حضرت امام کے اندر وہ جو نبیوں اور اماموں کا نور موجود ہے، یہ اللہ کا نور ہے. ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس نور کی عبادت کرتے ہیں. ہمارا سجدہ اس نور کو ہوتا ہے کہ جس نور نے زمین و آسمان پیدا کیے، جو روحوں کو پیدا کرنے والا اور بدنوں کو پیدا کرنے والا پروردگار رب العالمین ہے. دوسرا کوشچن یہ آتا ہے کہ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے بھائی، کس نے کہا نماز نہیں پڑھتے؟ کس نے کہا؟ دیکھو، قرآن شریف نے ہم کو نہیں کہا کہ کس طرح پڑھو. ہاں، نبی نے ضرور کہا ہے. تو نبی نے تو اور بھی ایسی بہت سی باتیں کی ہیں اور کہی ہیں جو اطلاق نہیں ہوتی. رسول اللہ فرماتے ہیں میری کوئی بھی حدیث اگر قرآن کے خلاف جاتی ہوئے تو سمجھ لو وہ جھوٹی ہے. نبی نے بیٹھ کے بھی عبادت کی ہے، صلاۃ پڑھی ہے. یہ لفظ نماز جو ہے نا، یہ صرف فارسی اردو جاننے والے ہی لوگ بولتے ہیں. عربوں کے اندر نماز کا لفظ نہیں ہے. انڈونیشیا کے مسلمان اس کو نماز نہیں کہتے. یہ ایرانی، کابلی اور یہ جو ہندوستان پاکستان کے مسلمان ہیں، انہوں نے یہ لفظ نماز بنا دیا. نماز کا لفظ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے. صلاۃ ہے، دعا ہے. اچھا، نماز کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی عبادت. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. 5 نمازوں میں 17 رکعتیں ہیں. 5 نمازوں میں 17 رکعتیں ہیں. اور ایک رکعت کیسی ہوتی ہے؟ آدمی نے قیام کیا، رکوع میں گیا اور 2 سجدے کیے، یہ ایک رکعت. رکعت جو ہے وہ ایک پارٹ ہے. جمعے کی نماز ہوتی ہے، اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں. صبح کی نماز ہوتی ہے اور شام کی نماز ہوتی ہے. کسی نماز میں 2، کسی میں 4، کسی میں 3. 17 رکعتیں ہیں. ہم لوگ اسماعیلی لوگ 18 رکعت روز پڑھتے ہیں. وہ لوگ 17 پڑھتے ہیں جو ہم پہ اٹیک کرتے ہیں، اور ہم 18 رکعتیں روز پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم صبح اور شام 2 وقت قیام کر کے کھڑے ہو کے ہم جو یہ تسبیح کرتے ہیں، یہ بھی ایک نماز ہے، یہ بھی ایک صلاۃ ہے. ہم اسماعیلی خدا کے فضل و کرم سے پرسنٹیج اگر نکالو تو باقی تمام دوسرے بھائیوں سے الحمدللہ ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں. اگر ہماری بستی 1000 آدمی کی ہے تو اس کے اندر 1000 آدمی کی بستی میں دینداروں لازماً 40% یعنی 400 آدمی روز جماعت خانے آتے ہیں، اور 20-25% یعنی 200-250 صبح آتے ہیں. اتنی ریشو پروپورشن دوسروں کی نہیں ہے. میں نے دیکھی ہیں مسجدیں خالی پڑی ہیں، بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں. اندر جھانک کے دیکھا 3 آدمی تھے. اور ہمارے جماعت خانوں میں آ کے دیکھ لو، الحمدللہ شام کو 40% اسماعیلی ہر روز جماعت خانے ہوتے ہیں. جمعے کے دن 60-65% ہوتے ہیں. چاند رات کے دن 90% ہوتے ہیں. صبح 4 بجے اٹھ کے گھر چھوڑ کے عبادت کے لیے جانا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ کینیڈا دنیا کا ریفریجریٹر ہے، ایک رشیا اور ایک کینیڈا. -40 ڈگری کی ٹھنڈی، پاؤں رکھو تو گھٹنے تک پاؤں برف میں چلے جائے، ہاتھ ٹھٹھرتے ہوئے. اس ٹھنڈی کے موسم کے اندر جوان بچے ہمارے گاڑی لے کے 15-15 10-10 میل جا کے لوگوں کو اٹھا کے لے کے آویں، جماعت خانے لے کے آویں.
اور پھر صبح نیاز وغیرہ ہو جائے تو اپنی دعا نیاز پڑھ کے پھر ان کو چھوڑنے جائیں، اور پھر یہی بچے واپس گھر پہ آ کے تیاری کرے تو کوئی نوکری پہ جاوے، کوئی یونیورسٹی میں جاوے۔ رات کے 3 بجے جب ستاڑا ہوتا ہے تو جماعت خانے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ عبادتیں، یہ خدا کی محبت کے اندر اجاگرے کرنا، اور ایسی ٹھنڈی کی کلائمیٹ میں بھی کون سے دوسرے مذہب کے اندر ہے دکھاؤ تو مجھے، پوچھو ان لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ تم صبح 3 بجے 4 بجے جا کے عبادت کرتے ہو، ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہو، تم کہو ان کو، اور زور سے کہنا کہ ہم جو خدا کی عبادت کرتے ہیں تم تو اس کا 10% بھی نہیں کرتے۔ محض نماز پڑھ لینا کوئی کام نہیں۔ پاکستان اسلامی ملک، اسلامی شرح، اور اس پاکستان کے اندر اغوا، اس میں چوریاں، اس میں ڈکیتی، اس کے اندر زنا، اس کے اندر شراب، اس کے اندر سگریٹ، اس کے اندر دوسرے فین فطور، دغا بازی، خدا کی قسم یہ 4 دن کے اندر پاکستان کا حال دیکھ کے، ٹی وی دیکھ کے، نیوز دیکھ کے، پیپر پڑھ کے مجھے ایسا ہوا، یا مولا یہ مسلمان ملک ہے کہ جس کے اندر کافروں کے کام ہو رہے ہیں اور ہمارے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، لیکن وہ اٹیک الحمدللہ وہ لوگ نہیں کرتے، ہمارے اندر سے، ہمارے ہی اندر سے بعض ایسے آدمی ہیں خود کو اسماعیلی کہلاتے ہیں مگر اسماعیلی کے دشمن ہیں۔ کوئی نئی چیز نہیں، آدمی کھانا کھاتا ہے اس میں سے خون بنتا ہے، دل و دماغ کو روشن کرتا ہے، اور پھر جو گندا بھاگ رہ جاتا ہے ہر روز صبح وہ نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے ہماری جماعت کے بدن میں سے ہر زمانے کے اندر تھوڑا تھوڑا بو نکلتا رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اسماعیلی مذہب میں جنم لیا لیکن اسماعیلی مذہب کو سمجھا نہیں اور اسماعیلی مذہب کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہوتا رہے گا، علی کے زمانے سے چلا آتا ہے، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوئے گا، ہر امام کے زمانے کے اندر ہوتا رہے گا۔ آپ کو میری عرض یہ ہے، علم حاصل کرو، جو جوان بچے ہیں اسکولوں کالجوں میں، اور آپ جو بڑے ہو اپنی ہسٹری پڑھو، اچھی کتابیں پڑھو، فرمان پڑھو، گنان پڑھو۔ ارے دیندارو، ایک زمانہ تھا، آج تو مجھے معلوم نہیں ہوگا شاید کدھر، مرد لوگ کام پہ چلے جاتے تھے، عورتیں گھروں میں۔ اس زمانے، آج سے 50-60 برس کی بات کرتا ہوں، کاٹھیا واڑ، کچھ، پنجاب کے بہت سے علاقوں میں عورتیں گھنٹی یعنی کہ چکی پیستی تھیں، یا مٹکی کے اندر دہی ڈال کے تو وہ مکھن نکال رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، اور گنان گا رہی ہیں، گنان بول رہی ہیں۔ اسماعیلیوں کے گھروں سے گنانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کدھر گئے وہ لوگ؟ اگر چل رہے ہیں تو علی علی کر رہے ہیں، دست بکار یعنی ہاتھ کام کرے، دل بیار، دل میں مولا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اپنا ایمان بڑھاؤ، علم بڑھاؤ، عبادت بڑھاؤ۔ دیندارو، جاؤ آج بھی کاٹھیا واڑ کی مسافری کرو۔ 100 برس سے کاٹھیا واڑ کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ کاٹھیا واڑ کے اسماعیلی کافی غریب ہیں، بعض جگہ کے اوپر اتنی غربت ہے کہ رونا آ جاوے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ایسے اچھے خوبصورت جماعت خانے، اچھے اچھے مکان ہیں آپ کے۔ کئی بھائی بہنوں کے پاس موٹریں ہیں، اسکوٹر ہیں، موٹر سائیکل ہیں۔ غیروں کے سامنے اسماعیلی جماعت کا اگر خیال کیا جائے، الحمدللہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم آباد ہیں، اور یہ آبادی اس مولا کی دعاؤں برکتوں کی وجہ سے ہے۔ کہاں سے کہاں اٹھا کے 100 برس میں امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو پہنچا دیا۔ کہاں پہنچا دیا؟ یورپ، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر جو اسماعیلی افریقہ سے یا پاکستان سے یا ہندوستان سے گئے ہیں، انہوں نے گئے 20 برس کے اندر وہ ترقی کی ہوئی ہے کہ اس کے پہلے 100 برس پہلے آئے ہوئے، 50 برس پہلے آئے ہوئے جرمن، گریک، اٹالین، فرینچ، اسپینش وغیرہ
انہوں نے اتنی ترقی نہیں کی اور یہ گورنمنٹ وہاں کی جانتی ہے. یہ حضرت امام کی نوازشیں ہیں, یہ اس کی رحمتیں ہیں. جماعت خانے آباد کرو, ہر روز جماعت خانے آؤ, صبح بھی آؤ شام کو بھی آؤ, 3 وقت کی دعا برابر پڑھو. وہ لوگ کے جو کام سے مجبور ہیں یا جن کو کام یا جن کے کام بزنس وغیرہ دکان شام ہی کے وقت ہوتی ہے, وہ صبح آؤ, مگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ضرور مولا کے گھر پہ آ کے اس کی شکر گزاری کرو, عبادت کرو. دینداروں, صبح کا آنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ شام کے وقت ہم آتے ہیں, وہ ہمارے فرض کے حساب سے, شکر گزاری کے حساب سے, ایمان مضبوط رکھنے کے حساب سے شام کو جماعت خانہ آنا بہت ضروری ہے. یہ آغاز ہے. لیکن روحانیت کے لیے صبح کا جماعت خانہ, صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. کسی وجہ سے آپ صبح نہیں آ سکتے, 4 بجے 4:30 بجے اٹھ بیٹھو, عبادت کرو. 10 منٹ 20 منٹ 20 منٹ جتنا بھی بن سکتا ہے ضرور عبادت کرو. 10-15 منٹ تو ضرور کرو, اور انشاءاللہ ایسا کرو گے تو آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا کہ آپ 1 گھنٹہ عبادت کر سکو گے. اس عبادت کے اندر جو آپ کو چیزیں ملیں گی وہ حیرت ناک ہوں گی. آپ کو الہی قوت ملے گی, آپ کے اندر سے خوشیاں پھوٹیں گی, آپ کے اندر سے عقل پیدا ہوگی, آپ کو چیز کا صحیح فیصلہ کر سکو گے. کوئی بھی چیز آئے گی تو گھبراہٹ نہیں ہوگی, کیونکہ اندر کی قوت اس آدمی کو طاقت دیتی ہے. وہ روحانی قوت پیدا کرو, اور وہ روحانی قوت آپ کو, آپ کے پڑوسیوں کو, آپ کی آل اولاد کو بہت کام آئے گی. اسماعیلی مذہب کی خوبی صبح کی عبادت میں ہے. لیکن ایک اور بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے, اور وہ قربانی میں آتی ہے, وہ ہے دسوند. دسوند مال واجب جو ہے وہ قربانی ہے. 8 روپے ملے, اس میں سے 1 روپیہ ہم اپنے مولا کو دے دیا. ہاں, میں نے غلط کہا آپ کو. 8 روپے ملے, ہم نے 1 روپیہ مولا کو دے دیا. مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ 8 روپے میرے نہیں ہیں, یہ تو 8 کی 8 اس کے ہیں. ہم تو غلام ہیں. غلام جو کماتا ہے وہ آقا کے سامنے رکھ دیتا ہے, پھر آقا اس میں سے 1 روپیہ لے لیتا ہے اور باقی 7 ہم کو بخشش دیتا ہے. تو ایسا مت کہو جیسا میں نے کہہ دیا, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا. مولا کو ہم نے 1 روپیہ دیا یہ نہیں, مولا نے 1 روپیہ رکھ کے 7 روپے مجھے بخشش دیے, کیونکہ تن من دھن سب کچھ مولا کو ہم نے دے دیا ہے. یہ جو چمڑا ہے, کبھی حضرت امام کہے مجھے اس کے بوٹ چاہیے تو خوشی سے ہنس پڑو. ارے خوشی کے مارے بے ہوش ہو جاؤ کہ مولا میرے چمڑے کے بوٹ پہنے گا. ہاں, یہ خوش نصیبی کہاں سے ملے؟ ہماری ہڈیاں بھی اس کی ہیں, چمڑے بھی اس کے ہیں, ہمارے سر سے پاؤں تک بدن تو ٹھیک, ہمارا مال ملکت جان مال آل اولاد جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے وہ سب اس کی ملکت ہے. یہ سارا جہان اس کی ملکت ہے. اس میں جو کچھ بھی ہے یہ اس خدا کی ملکت ہے. اس لیے تو اس کو سلطان العظیم کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میرے بال, نبی کہتے ہیں میرے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کیا مطلب؟ یعنی میں اتنا تابع دار ہوں, میں نے اپنا آپ اس کو سپرد کر دیا ہے کہ میرے بال اس کے ہاتھ میں ہیں, جہاں میرا سر ڈالنا چاہے وہاں رکھ دے. آشا جی مستقمارو نیچوں پڑے اپڑے نہیں لنگار جی. مولا میرا سر تیرے پاؤں میں پڑا ہے, وہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کیونکہ دے چکا ہوں. ہم تو بک چکے ہیں. اسماعیلی مذہب کو جانو تو خوشیاں پیدا ہوئیں. اسماعیلی مذہب ایک اعلیٰ درجے کا, اسلام جو ہے نا ایک بدن ہے,
اس میں برین ہے تو اسماعیلی مذہب ہے. اس برین کے اندر عقل ہے، نور ہے. اس بدن کے اندر جس طرح گردے ہیں، ہارٹ ہے، پھیپھڑے ہیں، اسلام کے بدن میں ہے. یہ الفاظ میرے نہیں، امام سلطان محمد شاہ نے ایک تعلیقہ بھیجا تھا کہ ان دی باڈی آف اسلام اسماعیلی فیتھ از برین. ہمارا حال اس مغز کی طرح ہے. پرانی ہسٹری دیکھو، اسلام نے جتنے بھی اعلیٰ درجے کے سائنٹسٹ، فلسفر، مورخ وغیرہ پیدا کیے، اس کے اندر 66% 2/3 شیعہ تھے، اور ان شیعوں میں میجورٹی اسماعیلی تھے، کیونکہ ہم شیعہ ہیں. مومنو، اس اسماعیلی مذہب کو جب بھی سمجھو گے اور اس پہ عمل کرو گے، آپ کے دل میں بادشاہی آ جائے گی. بادشاہی. بریانی آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، لیکن آپ بریانی کو ہٹا کے کھچڑی کھا لیتے ہو، روکھی روٹی کھا لیتے ہو. وہ مزہ جو اس میں ہے وہ بریانی میں نہیں، کیونکہ اس بریانی کے اندر کتنا حلال ہے حرام ہے پتہ نہیں. میں ایک دلیل دے رہا ہوں کہ دنیا کے مال و دولت، دنیا کی بڑائی اور عیش و آرام کی خاطر ہم دعا نہ پڑے، جماعت خانے نہ آئیں. دنیا کمانے کی خاطر اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں، دنیا کمانے کی خاطر کہ جو نبھنے والی نہیں، اور جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہو گئی سب کچھ بیڑا غرق ہو گیا، اور آنکھ بند ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں لگتا. اس لیے جب ہم اپنے اسماعیلی مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں تو دنیا کی قدر ہماری نظر میں سے گر جاتی ہے. اور وہ آدمی اگرچہ غریب ہوگا مگر جو مومن ہے اس کے دل کے اندر جو دولت ہے وہ کروڑ پتی کے دل میں نہیں کہ جو جماعت خانے نہیں آتا. اس لیے میری عرض یہ تھی کہ علم حاصل کرو. مولا مرتضی علی فرمایا کہ علم کا مرتبہ بہت بڑا ہے، دریا کی طرح. اس کے اندر ڈبکی لگاؤ تو آپ کو ہیرے موتی مانک ملیں گے. اس میں بہت پدارت ہے. اسماعیلی مذہب علم کا مذہب ہے. علم حاصل کرو، دنیاوی بھی دینی بھی. اپنے مذہب پہ عمل کرو، آپ کو خوشیاں ملیں گی. میرے بہت بھائی بہن ہیں مجھے ملے، مجھے افسوس ہے، بہتوں کو بہت سے دکھ ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرو، تسبیحاں نکالو. میری عادت رہی جماعتوں کو میں کہتا رہتا ہوں تسبیحاں نکالو. اگر خدا نہ کرے کسی کا ایمان کمزور ہے، یا اللہ یا اللہ 101 دانے کی تسبیح نکالو، سجدہ کرو، کہو کہ یا اللہ میرا بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرا شوہر، میری بیوی، باپ، کوئی بھی، اس کو تو ایمان دے. اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے لیے ایمان کی دعا مانگو. ایمان خدا کی سب سے اعلیٰ بخشش ہے. ایمان کے مضبوطی کے لیے یا اللہ کی تسبیح نکالا کرو. اگر کوئی بیمار ہے تو صبح کے وقت، خصوصاً صبح کے وقت اٹھاپن کی دعا ہو جائے. قائم کرن کی دعا ہونے کے بعد جو گٹ پاٹ بچ رہتا ہے وہ نیاز آب شفا پیو، اور یا شافی شین الف فے، یہ شفا دینے والا، یہ شفا دینے والے اللہ. اللہ کے ایٹریبیوٹس میں، صفاتی ناموں میں یہ ایک نام ہے الشافی، شفا دینے والا. وہ نیاز پیو اور یا شافی کی تسبیح نکالو. یہ سب تسبیحاں 101 دانے کی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو روزی کی تنگی ہے، بزنس نہیں، تو پہلی چیز یہ دیکھو کہ دسوند برابر ہے، کیونکہ اس کا حق نہیں دیتے تو پھر وہ نیا مال کیسے دے گے؟ آپ کسی بڑے ویپاری کے پاس جا کے کریڈٹ لے کے آؤ اور آپ نے اس کے پیسے نہیں دیے یا آدھے دیے ہیں، دوسری دفعہ جاؤ گے تو کہے گا صاحب کیا بات ہے، آپ نے پچھلا کھاتا نہیں پورا کیا، اب میں نئی چیز کہاں سے دوں؟ اب خدا کا مال کھا جاؤ، دسوند کھا جاؤ اس کو برکت کیسے ہوگی؟ اگر واللہ برکت چاہیے، اگر پیسے کے حساب سے سکھی ہونا چاہتے ہو، میں یہ نہیں کہتا مالدار بن جاؤ گے، محتاج نہیں بنو گے، آپ کا خرچہ پورا ہو جائے گا، دل کے اندر درد نہیں ہوئے گا، غم نہیں ہوئے گا،
10 برابر دو, 10 برابر دو. شروع میں شاید آپ کو تکلیف ہوگی, مگر 10 دینے سے آپ کو برکت ملے گی, کیونکہ آپ نے کمائی کی اس کی طرف سے, اس کا پارٹ آپ نے دے دیا, تو وہ خود گاہکوں کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس بھیجے گا, کیونکہ اس کا بھی تو حصہ ہے نا, اور باقی ہماری بخشش ہے. تو 10 برابر کرو اور ایک تسبیح نکالو, استغفر اللہ ربی واتوب علیہ, کیونکہ گناہ بڑھ جانے سے رزق کے اوپر پڑتے ہیں. جو آدمی گنہگار ہے, بے ایمان ہے, بد دیانت ہے, پرومس کا جھوٹا ہے, انتر کے اندر صفائی نہیں, اس آدمی کو رزق کے اندر تکلیف پڑے گی, اس کا رزق صاف نہیں ہوتا. پھر بھی اگر واقعی کھانے پینے کی تنگی ہے تو یا رزاق کی ایک تسبیح نکالو. میری تمام تسبیحیں جو عرض کر رہا ہوں وہ 101 دانے کی ہیں. گھر کے اندر اگر جھگڑا ہے, خاص طور پہ میاں بیوی یا بچوں کے درمیان, تو اس جھگڑے کے لیے اچھے سے اچھی چیز وہ ہے 3 تسبیحیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی. 3 تسبیحیں 33 دانے کی نکالو, سجدے کے اندر اس کی مدد مانگو. اگر ایک انسان اپنے پڑوسیوں, اپنے سگے کٹمبیوں, رشتہ داروں یا سیٹ کے اندر یا ایسا اور بھی جماعت کے اندر یا کنبے کے اندر اگر جھگڑے ہیں, ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے, تو کسی دل کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو پکارو کہ جس نے محبت پیدا کی ہے اور محبت کرتا ہے. الودود خدا کے ناموں میں ایک نام ہے, اس کا مطلب ہے محبت کرنے والا, محبت دینے والا. الودود, مانگتے رہو, دعائیں مانگتے رہو. بعض بیماری 2 دن میں مٹ جاتی ہے, بعض بیماری کو 2 مہینے لگتے ہیں. اگر آپ کو 1 مہینہ نکل گیا تسبیحیں نکالتے, کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو بالکل غلط ہے. اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو, فائدہ ہو رہا ہے, مگر بیماری بڑی تھی اس لیے وقت لگے گا, ہو سکتے ہیں 6 مہینے بھی لگ جائیں. اچھا کیریکٹر, شراب پیتا ہے شوہر, عورت بد ہے, دوسروں کے پاس جاتی ہے, ایسی حالت کے عورتوں میں بھی بد ہیں, مردوں میں بھی ہیں, مردوں میں زیادہ ہیں, عورتوں میں کم ہیں. شرابی ہے, بدماش ہے, کیریکٹر اچھا نہیں, بلاؤ اس پکار کرنے والے کی, یعنی وہ پکارتا ہے کہ میرے نام لو, مجھے یاد کرو, میں تمہاری مدد کے لیے آتا ہوں. الرشید خدا کے ناموں میں ایک نام ہے, اس کا مطلب ہے سچے اچھے رستے پہ چلانے والا, نیکی پہ چلانے والا, رائٹ رستے کے اوپر چلانے والا, کیریکٹر کو ٹھیک کرنے والا, اچھے چلن اور اعمال دینے والا. الرشید, الرشید. کھڑے ہو کے 101 دانے کی تسبیح نکالو, دیکھو اس کے کرشمے پھر کیسے ہیں. ہر مرض کی دوا خدا کے ناموں میں پڑی ہوئی ہے. آج میں آپ کو, ایک دفعہ میں نے ٹورنٹو میں واعظ کی, ابھی کچھ 4-5 مہینے ہوئے, میں نے 99 نام خدا کے لیے اور 100واں نام اس کا اللہ جو ذاتی نام ہے, تمام ناموں کا میں نے ذکر کیا. اتنی جماعت خوش ہوئی کہ بات چھوڑ دو. لیکن آج میں نے آپ کو کافی کچھ کہا ہے, مکھی صاحب کا, کمڑیا صاحب کا, اور آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ میں نے لمبی وائز کی, لیکن آپ اس طرح بیٹھے ہو کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے. میرا بھی دل چاہتا ہے اور آگے جاؤں, لیکن اتنا کافی ہے. سکھی آباد رہو, آپ کی تمام بلائیں مولا دور کرے, دین میں دنیا میں اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے, آپ کے دلوں کو محبت اور اتفاق دے لے, کنبے قبیلوں میں جماعتوں میں سکھ خوشیاں آبادیاں اتفاق دے لے, دسمن سکریت میں پورا رکھے, عبادت کا شوق دے لے, شیطان ہمیشہ آپ سے دور رہے, آپ کی آل اولاد اعلیٰ درجے کی مومن بنے. مولا آپ کے دلوں میں اپنی محبت اور نور بھر دے لے. مولا آپ کو دین دنیا کی خوشیاں, برکتیں, نوازشیں, رحمتیں عطا کرے. مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, آپ کے سجدے قبول کرے, آپ کی کوششیں قبول کرے, آپ کو برکتیں دے, ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے.
ہے